काजी फाइसा साहब की जो इज्जत मौब बेगम हैं, उनके दो नाम हैं, सरीना और जरीना। जी सिर्फ दो नाम नहीं हैं, दो आइडेंटिटीज हैं। एक उनका नाम सरीना ईसा है और उसकी बाकायदा पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड की आइडेंटिटी है। दूसरी जो खातून है वो उनका नाम है जरीना मोंटेसेरो करेरा खोसो, और वो स्पेनिश सिटीजन है। ये स्पेनिश पासपोर्ट, अगर वो पाकिस्तानी शहरी स्पेन की शहरियत लेगा तो उसको पाकिस्तान की शहरियत छोड़नी पड़ेगी। और वो भी याद रखिएगा, वो सरीना ईसा ही सरीना ईसा रहेगी, वो वहां जाके जरीना नहीं बन सकती। मैं ये चीज बार बार दावा कर रहा हूँ कि कायदे आजम अस्पताल के अंदर इनको कोरोना हुआ था, ये वहाँ एडमिट हुए थे। वहाँ पे इनकी पहली मुलाकात एक ब्रिगेडियर साहब से हुई थी, वो एमआई के थे। फिर उसके बाद इनकी मुलाकातें आगे भी हुई। और उस दिन के बाद का काजी और उससे पहले का काजी बड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि उसके बाद का काजी एक सधाया हुआ काजी बन गया और उसने इस्टेब्लिशमेंट की वो खिदमत की कि आज तक कर रहा है। और बिलावल को तैयार किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की नज़र शायद बिलावल के ऊपर है कि मिड टर्म में उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और शहबाज को हटा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ का पाकिस्तान से बाहर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर नवाज शरीफ साहब शहीदों में नाम लिखवाएंगे उंगली कटवा कर, और वो फिर से अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को दोबारा से वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव बिल्ड करेंगे, ताकि पंजाब की सियासत के अंदर दोबारा से वो अपना कोई मुकाम बना सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक बड़ी चेंज आई है, एक तब्दीली हुई है, और पाकिस्तान के जो टीजीआईएसआई साहब हैं उन्हें तब्दील कर दिया है। सो हाउ यू सी दिस चेंज, पहले बराए मेहरबानी ये बताएं। तो देखिए, चेंज तो बड़ी है, लेकिन जो हालात चल रहे थे और कुछ अरसे से मैं इसका जिक्र भी कर रहा था कि दरअसल डीजीआईएसआई जो थे वो आर्मी चीफ के साथ कह लीजिए कि उनकी इक्वेशन कोई दुरुस्त नहीं थी। सियासी जमातों के साथ तो शायद उनकी इक्वेशन, हुकूमती सियासी जमातों के साथ तो अच्छी थी, लेकिन जो उनके अल्टीमेट बॉस हैं वो उनसे कुछ खास मुतमईन नहीं थे, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। तो इसलिए इनकी तब्दीली इसको नहीं कहना चाहिए। इनको तीसरी दफा एक्सटेंशन नहीं मिली ना, दूसरी एक्सटेंशन पे तो ये चल रहे थे ऑलरेडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। और इसका दूसरा इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि देखिए, जब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने थे तो मैंने उन दिनों बात की थी कि अभी तो सब कुछ जनरल बाजवा की लेगेसी चल रही है, और नए आने वाले चीफ के लिए ये मुनासिब होता है कि जितना जल्दी वो हो सके, जो कि 3 से 6 महीने होते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स वो करता है ओहदों पे, अहम ओहदों पे, जहाँ पे उसके हाथ के लगाए हुए उसके ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये आर्मी चीफ की जानिब से सबसे बड़ी कोताही थी कि उन्होंने ये माजी की चीज़ों को चलने दिया। इस वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो शायद ओवरलैप कर गई हों, लेकिन जनरल बाजवा की पॉलिसीज चल रही थी, जिसमें से आईएसआई का चलना। और आईएसआई, क्योंकि देखिए, जावेद हाशमी साहब ने कुछ दिनों पहले एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो आईएसआई है। तो अब आईएसआई का चीफ जो है वो पुराने चीफ के ज़माने का लगा हुआ हो, उसकी कॉन्टिन्यूएशन हो, उसकी सियासतदानों के साथ इक्वेशन अपनी इंडिपेंडेंटली हो, तो वो चीज़ किसी भी आर्मी चीफ को ज़्यादा देर नहीं बाती। तो इसलिए ये चीज़ तो बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि तयशुदा थी कि इनका जाना था, और वो जाना हो गया जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ऑल्दो उनके जो स्पोक्स पर्सन सहाफ़ी थे वो तो बड़े शिद्दत से कह रहे थे कि वो कहीं नहीं जा रहे, ये है वो है। और मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, नदीम अंजुम साहब को भी नहीं पता था कि वो जा रहे हैं। अच्छा सर, मैं उन- आसिफ इब्राहिम साहब का आज के दिन का व्लॉग है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ साफ्ती हल्के ये कह रहे हैं कि असल में नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा और आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी ये कोशिश थी, ख्वाहिश भी थी और दरखास्त भी थी कि नदीम अंजुम साहब मजीद 6 माह कंटिन्यू करें। क्या ये बात दुरुस्त थी? जी, 6 माह तो नहीं, इस बात में मैं सिर्फ ये तस्हीह करना चाहूँगा कि उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि ये अगले साल पूरा इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर वो इन सर्विस रहते हैं 3 स्टार जनरल, तो अगले साल जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का वक्त आता है, जब उनकी जो एक अपॉइंटमेंट की रिटायरमेंट का वक्त आता है, तो उस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल जो वो थे वो नदीम अंजुम होने थे। और जो पॉलिटिकल साइड है, चाहे आसिफ जरदारी हैं या नवाज शरीफ हैं, उनको ये चीज़ सूट करती है कि जो आर्मी चीफ है उसको भी कुछ ना कुछ खतरा लाहक रहे। तो वो जो एक पॉसिबल खतरा हो सकता था आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन अगले साल होनी है, उसका उन्होंने अभी से बंदोबस्त कर लिया। तो सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने बेटे को भी रिटायर करवा लिया। जी बिल्कुल, ये खबर मैंने 2 दिन कबल दी थी। उनका बेटा है, कैप्टन था शायद, मोस्ट प्रॉब्ली हारिस उसका नाम था, बलोच ही उस रेजिमेंट का था।
اور اس کی بھی ریٹائرمنٹ لے لی گئی ہے، اور اب دیکھیے کہ کس آئی لینڈ میں بستے ہیں یا کس دیش میں بستے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ریٹائرمنٹ ضرور لے دی گئی ہے۔ لیکن ان کے صاحبزادے کے بارے میں جو مجھے فوجی حلقوں سے بات پتہ چلی ہے کہ ان کا مزاج کچھ اس قسم کا تھا کہ باپ کا سایہ فوج میں سے اٹھ جانے کے بعد ان کا گزارا بہت مشکل تھا فوج میں۔ شہزاد اکبر صاحب، ظاہر ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ہمارا ایک پریمیئر ادارہ ہے، اور یہ ادارے نہیں ہوں گے تو یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، لیکن جو گزشتہ 2-2.5 سالوں کے اندر اس ادارے یعنی خفیہ ادارے کا نام اتنا ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ٹاپ ہیڈ لائن بنی، پاکستان کے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ڈسکشن ہوئی۔ واٹ آر دا چیلنجز ناؤ؟ اب اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ ادارے کی ساخت دوبارہ سے کیسے مینٹین؟ آپ نے دراصل بات کی تو مجھے اب ایک سخت بات کہنی پڑ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ادارے نہ ہوں تو شاید پاکستان نہ ہو۔ مجھے تو اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ اگر ادارے رہے تو شاید پاکستان نہ رہے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر تسلسل کے ساتھ آپ کے ملک کے پریمیئر سپائی ایجنسی کا کام صرف اور صرف اپنے شہریوں کی سپائنگ کرنا، اپنے ججز کے بیڈ روم میں کیمرے لگانا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کر تشدد کرنا، سیاسی جماعتوں کو توڑنا، اور پاکستان کی واحد اس وقت سیاسی جماعت جو کہ چاروں صوبوں میں موجود ہے اور چارے صوبوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، جو وفاق کی جماعت ہے، اس کو توڑنا، اور ہر وقت سیاست میں ملوث رہنا، کورٹ کی، اور یہ باتیں میں یا آپ نہیں کر رہے، ہم تو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ باتیں ججز کر رہے ہیں چٹھیاں لکھ کے کہ بینچز کی فکسیشن کرانا، ججز کو فکس کرنا۔ اگر پاکستان کا پریمیئر انٹیلیجنس ادارہ یہ کام کرتا رہے گا تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کا نہ ہونا ہمارے لیے خطرہ ہے یا اس کا ہونا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر ہم نے اس ہاؤس کریکشن نہیں کی، کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نئے آنے والے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ شاید ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو بہتر کرنے کے اوپر کام کرنا ان کا پہلا ٹاسک ہوگا۔ ہوں مجھے نہیں معلوم یہ ان کا ٹاسک ہے کہ نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ چلیں کوئی آئے، ہمیں تو وردی والوں سے کوئی خار تو ہے نہیں، کوئی آئے جو یہ ٹاسک لے۔ لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ امیج بلڈنگ کرنے کے لیے آپ جا کے وہ کہتے ہیں نا کوے کے اوپر آپ سفید رنگ پھیر دیں۔ اس کی امیج بہتر کرنے کے لیے یہ ہے کہ صحیح معنوں میں آپ یہ والے جو کام ہیں یہ بند کر دیں، بینچ فکسیشن بند کر دیں، ججز کو فکس کرنا بند کر دیں، سیاستدانوں کو فکس کرنا بند کر دیں، اداروں کے اوپر قبضہ بند کر دیں، آئینی ترمیم زبردستی کروانا بند کر دیں۔ یقین جانیے ساکھ آپ کی 6 مہینوں میں زبردست ہو جائے گی، اور عوام آپ سے دوبارہ سے آپ کے عشق میں مبتلا ہو جائے گی جیسے پہلے ہم نے کر کے رکھی ہوئی تھی۔ عاصم ملک صاحب، جنرل عاصم ملک صاحب، ان کے آنے سے کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ اداروں کی پالیسیاں بدلے؟ کہ میں دیکھ رہا تھا منیر فاروق صاحب نے آج بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا فلانے ٹائم میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا نہیں ہوا تو نہیں ہوا، فلانے ٹائم میں یہ کہا تھا نہیں ہوا، پھر انہوں نے اجمل جامی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا تبدیلی تو آ گئی ہے لیکن پالیسی کنٹینیو کرے گی۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے نئے اسپائی ایجنسی کے سربراہ آنے کے بعد پالیسی تبدیل ہوگی؟ دیکھیں، پالیسی تبدیل ہونا جو ہے وہ اس سربراہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پالیسی تو آرمی چیف طے کرتا ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ انفارچونیٹلی جو آرمی چیف ہیں ان کی اور عمران خان صاحب کی ایک شدید قسم کی پرسنالٹی کلیش کا ایشو بھی ہے، کچھ ماضی کے تلخ باتیں بھی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قومی اداروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ذاتی باتیں تو سامنے نہیں ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری کچھ ریالٹی ایسی ہے کہ ذاتیات یہاں پہ قومی چیزوں کے اوپر، نیشنل انٹرسٹ کے اوپر فوقیت لے جاتی ہے، اور وہی چیز ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیے جنرل عاصم منیر جو ہیں آرمی چیف، میں کھل کے بات کرتا ہوں، اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی کوئی لیگیسی بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ادارہ کم کنٹروورشل ہو، تو ان کو پھر یہ جو وہ کہتے ہیں نا بدلہ لینے والی چیز ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے ان کا آرمی چیف ہونا ایک حقیقت ہے، اس طرح سے عمران خان کا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہونا بھی ایک حقیقت ہے۔ اور یہ وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا جو ان کی طرف سے ہوگا۔ ظاہری بات ہے عمران خان نے اپنا تو میں سمجھتا ہوں حصے کا کام کر لیا، کیونکہ کچھ عرصہ قبل کچھ صحافیوں نے ان سے جب بات کی تھی کہ ان کے اختلافات کی، تو انہوں نے کہا میرا کیا اختلاف ہے، میں نے تو ایک ریٹائرڈ آدمی کو چیف آف آرمی سٹاف مان لیا ہے، تو اس سے زیادہ میں کیا قدم اٹھا سکتا ہوں؟ اب اگلا قدم تو ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ اور یہ ایک ایسا انفارچونیٹ، دیکھیے یہ ایک ایسی ہم چیز میں پھنس گئے ہیں کہ ہم اس میں سے نکل نہیں پا رہے۔ 2 سال پچھلے گزر گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ باقی جو سیاسی بونے چاہے آپ نے ایوان صدارت میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان سیاسی بونوں سے تو ڈلیوری نہیں ہو پا رہی۔ جو سیاسی استحکام آپ کو چاہیے معاشی استحکام کے لیے وہ نہیں آ رہا، اور
وہ آئے گا بھی نہیں، کیونکہ جو اصل لیڈر ہے، جب تک آپ اس سے اپنا جو ہے نا وہ انتقام کی ڈور کو ہٹائیں گے نہیں، تب تک چیزیں نارملائز نہیں ہوں گی۔ اب قاضی فائصہ صاحب پر سر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ ایک تو قاضی صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں، جو الفاظ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب یہ سارے ڈالرز بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہاؤ یو سی قاضی فائصہ، جو ان کا بیہیویئر ہے، جو ان کا رویہ ہے، جس طرح کی سوچ ہے، جس طرح کی پرسنالٹی وہ بنتے جا رہے دیکھیں پرسنالٹی تو میں کچھ کل یا پرسوں اپنے ویلاگ میں ایک بات بھی کی تھی کہ مجھے صرف پہلے یہ میرے سامنے جو حقائق اور شواہد آئے وہ پتہ چلا، میں تو نہیں جانتا تھا قاضی صاحب کو پرسنلی کہ کس قسم کے انسان ہیں۔ ہمارے سامنے جب کچھ شواہد آئے اور اس کی کچھ بیسک تحقیق کر کے ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس معاملہ بھیج دیا، تو اس وقت تک ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ قاضی صاحب کے کچھ انڈکلیئرڈ اثاثے ہیں جو انہوں نے ظاہر نہیں کیے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ پنجابی کا محاورہ ہے، جب قاضی صاحب سے ہمارا واہ پڑا تو ہمیں سمجھ لگی کہ بھائی یہ شخص کسی صورت بھی چیف جسٹس تو دور کی بات ہے، ایک جج بننے کے عائل نہیں ہے، کیونکہ جتنی نرگسیت ان کی ذات میں ہے، جتنا اناد ان کی ذات میں ہے، جتنا غصہ ان کی ذات میں ہے، کسی بھی جج کے قاضی کے عہدے کو وہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ ایک انتہائی، دیکھیے جو شخص ابھی اگر آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ ریفرنس کے ہی زمانے میں کل کی ایک چھوٹی سی چیز ہے، جو دو صحافی جو سب سے بڑے ہواری اور مداح تھے قاضی فیاض عیسیٰ کے، ایک اسناد ملک ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، بڑا آبجیکٹیولی رپورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، ان کے ساتھ اسد طور کھڑے ہوئے تھے، ایک اور صحافی کھڑے تھے وہ بھی سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرتے تھے، تو حسنات ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب ریفرنس آیا قاضی فیاض عیسیٰ کے اوپر، تو ان کے جو دو وکیل، جو سینئر ترین وکیل جنہوں نے ان کی دفاع کیا عدالت میں، انہوں نے یہ خود حسنات ملک صاحب کے سامنے کہا کہ اس ریفرنس میں تو آپ بالکل نہیں بچتے، کیونکہ اس میں جو فیکٹس ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، جو شواہد ہیں، وہ تو بڑے واٹر ٹائٹ ہیں، لیکن آپ صرف ایک صورت بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ آئی ایس آئی کے اوپر، فوج کے اوپر، عمران خان کے اوپر، ریفرنس فائل کرنے والوں کے اوپر آپ ایک حملہ کر دیں، یعنی کہ آپ ان کو کنٹروورشل کرنا شروع کر دیں، تو دس از دی اونلی وے یو کین گیٹ اوے، اینڈ دس از ہاؤ قاضی گاٹ اوے ان دی اینڈ۔ اور پھر وہ آپ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اب یہ چیزیں تو کھل کے، یعنی کہ اس وقت اس ریفرنس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، آج ان میں سے کچھ لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کل حامد خان صاحب نے بھی، وہ اتنا ذرا کھل کے نہیں کہہ سکے کہ جی مجھے شرمندگی ہے، لیکن وہ تقریباً مان گئے کہ اس وقت قاضی کا جو دفاع کرنا تھا اور آج کے قاضی کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلطی ہوئی۔ تو اب یہ جو قاضی صاحب ہیں، ان کی جو ذات ہے، کہ آپ دیکھیے انہوں نے کل ایک سپریم کورٹ میں بات کی، اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا شدید احتجاج بھی کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں تو صرف کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہوں، میں باقی کسی چیز کو نہیں مانتا۔ یعنی کہ آپ کسی نہ ججمنٹس کو مانتے ہیں، آج آپ فرما رہے ہیں کہ جو آرڈیننس آیا اس کے اوپر، اس آرڈیننس کے دستخط کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے آپ نے اس پہ عمل درآمد کر دیا، جبکہ ماضی میں آپ کہتے تھے اگر آرڈیننس ہی جاری کرنے ہیں تو پارلیمان کو بند کر دیا جائے۔ اتنا زیادہ، اتنا کھلا تضاد ایک شخصیت کے اندر، ماں سوائے وہ اگر شخص ذہنی طور پہ درست نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ سر یہ کیا بات درست ہے کہ ان کی اور ان کی بیگم کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جو کہ فورن کرنسی اکاؤنٹ تھا؟ جی بالکل، میں آج کا ویلاگ میرا دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر تو ہم نے میں نے اپنے ویلاگ میں اس اکاؤنٹ کا نمبر بھی دے دیا ہے، بینک کا نام بھی بتا دیا ہے۔ ان کا جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا وہ ایم سی بی بینک کے اندر تھا، جو باقاعدہ طور پر ایف بی آر کو نشاندہی کی گئی، جو انہوں نے نہیں بتایا ہوا تھا۔ دوسرا اکاؤنٹ ان کا فورن کرنسی اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں تھا، اس کو بھی انہوں نے نہیں بتلایا تھا، اور ان اکاؤنٹوں کے ذریعے 7.5 لاکھ پاؤنڈز اور 20,000 کے 19,000 ڈالر جو ہیں ان کی ترسیل کی گئی تھی پاکستان سے باہر، جو کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کی، اور ایف بی آر نے جو اپنی رپورٹ سبمٹ کرائی، سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ایف بی آر نے تحقیق کی تھی، جو انہوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی، اس کے مطابق قاضی فیاض عیسیٰ جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو چھپائے رکھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اس اکاؤنٹ کو کبھی ڈکلیئر نہیں کیا اس وقت تک جب تک ان کو ایف بی آر کے نوٹسز ایشو نہیں ہوئے، اور جب نوٹسز ایشو بھی ہو گئے تو ایم سی بی والا نہیں بتایا، صرف سٹینڈرڈ چارٹرڈ والا مان لیا، ایم سی بی والا چھپائے رکھا، وہ تو پھر ایم سی بی نے جب رسپونڈ کیا ایف بی آر کو سن 2020 میں تو ان کو علم ہوا کہ یہ بھی ایک اکاؤنٹ تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں اسی کیس کے اندر ایف بی آر کے سامنے، عدالت کے اندر، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، ہر جگہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پراپرٹیز ہمارے بچوں کے نام بھی ہیں، ہمارے بچے برطانیہ میں رہتے تھے، وہاں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پہ سوری جاب بھی کرتے تھے،
ان کی اپنی آمدن سے ہے۔ تو جب ایف بی آر نے اس تمام بینکوں سے تفصیل مانگی تو پتہ چلا کہ سن 2013 تک، جب تک آخری فلیٹ خریدا گیا، جو پیسے برطانیہ بھجوائے جاتے تھے اس میں سے کچھ پیسے ان کے بچوں کی فیسوں کے لیے اور ایجوکیشن کے خرچے کے لیے تھی۔ اب ایف بی آر نے سوال کیا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کماؤ پوت تھے اور انہوں نے پراپرٹیز خریدی، آپ تو ان کو پاکستان سے پیسے فیسیں بھیج رہے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے بعد انہوں نے وہ سٹانس بھی بدل لیا، ان کا شفٹنگ سٹانس رہا، اور اس کے بعد انہوں نے اینڈ میں کہا کہ میں اس پوری چیز کو نہیں مانتا، اور وہ جی میں نیچرل جسٹس کو مانتا ہوں، اور نیچرل جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے خلاف جو ریفرنس ہے آئی ایس آئی نے فائل کیا، یعنی کہ ہر بات کے اندر انہوں نے اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی، اور کبھی جواب نہیں دیا، کیونکہ سب سے جو مذائقہ خیز چیز تھی، آپ یقین دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اس وقت سرینا عیسیٰ صاحبہ زرینہ مونٹیسرو کیریرو کھوسو کو پیسے بھیج رہی تھی، یعنی کہ سرینا کے اکاؤنٹ سے زرینہ کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے۔ کسی نے سوال نہیں کیا، نہ ایف بی آر نے اس وقت کے سوال کیا تھا، اس وقت نہ بینک نے سوال کیا، نہ اسٹیٹ بینک نے سوال کیا کہ بھئی یہ سرینا اور زرینہ کون ہے؟ مطلب ایک ہی، مطلب آپ نے اپنے دو نام رکھ لیے، دو پاسپورٹ بنا لیے، ایک دوسرے کو آپ پیسے بھیج رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگلا بلکہ میرا سوال بھی تھا کہ قاضی فائصہ صاحب کی جو عزت مآب بیگم ہیں ان کے دو نام ہیں، سرینا اور زرینا؟ جی صرف دو نام نہیں ہیں، دو آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ یہ دو نام ہونا بھی میں کہتا ہوں چلو ایک شخص کے دو نام ہو سکتے ہیں، یہ ایک ایسا مذائقہ خیز کیس ہے اور ایک ایسا حیران کن کیس ہے جس کے اندر ایک ان کا نام سرینا عیسیٰ ہے، اور اس کی باقاعدہ پاکستانی شناختی کارڈ کی آئیڈینٹی ہے، اور شناختی کارڈ ہونے کا مطلب یہ ہے وہ پاکستان کی شہری ہیں، یعنی کہ ایک خاتون جن کا نام سرینا عیسیٰ ہے وہ پاکستان کی شہری ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو خاتون ہیں وہ ان کا نام ہے زرینا مونٹیسرو کریرا کھوسو، اور وہ اسپینش سٹیزن ہیں، یہ اسپینش پاسپورٹ ہے۔ اب پاکستان کے قانون کے مطابق، سٹیزن شپ ایکٹ کے مطابق، ایک پاکستانی شہری اسپین کا شہری نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ پاکستانی شہری اسپین کی شہریت لے گا تو اس کو پاکستان کی شہریت چھوڑنی پڑے گی، اور وہ بھی یاد رکھیے گا وہ سرینا عیسیٰ ہی سرینا عیسیٰ رہے گی، وہ وہاں جا کے زرینا نہیں بن سکتی۔ کیونکہ دیکھیے جب آپ کی جو دو آئیڈینٹیٹیز آ جاتی ہیں، دو مختلف نام آ جاتے ہیں جو آپس میں مماثلت بھی نہیں رکھتے، بالکل ایک طرف دیکھیں نا سرینا عیسیٰ ہے، دوسرا زرینا کریرو کھوسو موسو، وہ اتنا لمبا سا نام ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ دو لوگ ایک طرح کے ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے، اور اس کی پوری معاونت قاضی فیض عیسیٰ نے فراہم کی، جو کاغذات سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کے مطابق قاضی صاحب کا لیٹر ساتھ لگتا تھا ایز جج آف سپریم کورٹ کہ میری بیوی زرینا مونٹیسرو کریرو کھوسو اسپینش پاسپورٹ کے اوپر 5 سال کا ویزا جاری کیا جائے پاکستان کا۔ بھیا آپ نے کبھی بتایا نادرا کو، یا آپ نے جا کے بتایا آپ نے منسٹری آف انٹیریئر کو کہ یہی جو خاتون ہیں ان کا پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہے، اور وہ شناختی کارڈ سرینا عیسیٰ کے نام سے ہے؟ یہ دو ڈفرنٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں، دس از اے کرمنل offense۔ یہ جو قاضی صاحب آج بار بار تقریر کر رہے ہیں، میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں ان سے کوئی جا کر سوال تو کرے کہ اٹ از ایون ٹل ٹوڈے اٹ از کرمنل offense۔ That's very کوئی سوال؟ very shocking اور ہے۔ یہی، میں خود اور یہ مونٹیسرو دیکھیے جس آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے فائل کیا، اسی فوج کے ساتھ جا کے یہ ملے۔ میں یہ چیز بار بار دعویٰ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم ہسپتال کے اندر ان کو کورونا ہوا تھا، یہ وہاں ایڈمٹ ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی پہلی ملاقات ایک بریگیڈیئر صاحب سے ہوئی تھی، وہ ایم آئی کے تھے، پھر اس کے بعد ان کی ملاقاتیں آگے بھی ہوئی، اور اس دن کے بعد کا قاضی اور اس سے پہلے کا قاضی بڑا مختلف ہے، کیونکہ اس کے بعد کا قاضی ایک سدھایا ہوا قاضی بن گیا، اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کی وہ خدمت کی کہ آج تک کر رہا ہے، اور پورا ملک جو ہے حیران ہے، تمام بار ایسوسیشنز کانسلز حیران ہیں کہ ہم نے اس شخص کے لیے جناب اس وقت سب کچھ کیا، سپریم کورٹ کو تالے تک لگانے کی بات کی، جو آج آئین کو مس کر رہا ہے، پورا وہ سپریشن آف پاورز کو ختم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدمت کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور اپنے لیے ایکسٹینشن لینی ہے۔ ون لاسٹ کوشچن سر، یہ بڑی شاکنگ چیزیں ہیں جو آپ سامنے لے کر آئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کیوں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو میاں صاحب کو لندن بڑا یاد آتا ہے میرے خیال میں، اور شاید وہ بھی وجہ ہوگی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان میں کرنے کو اس وقت ہے ہی کیا؟ کیونکہ دیکھیے انہوں نے اس وقت اپنی نامقبولیت کا کڑوا گھونٹ جو پیا ہوا ہے سیاسی طور پہ، اور اگر نواز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں ایک بڑے سینئر ترین پاکستان کے سیاستدان ہیں، ان کو پاکستان کی سیاست کا پتہ ہے،
یہ سارا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ پوری حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی نامقبول حکومت، وہ محض اپنی بیٹی کو ایک انٹرنشپ کرا رہے ہیں جس میں وزارت اعلیٰ پاکستان کی انٹرنشپ ہو رہی ہے، اور یہ اسی کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں، ان کو پتہ ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیے پچھلے کچھ دنوں سے ایک بات کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ شاید بلاول کو تیار کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نظر شاید بلاول کے اوپر ہے کہ مڈ ٹرم میں اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور شہباز کو ہٹا دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو نواز شریف کا پاکستان سے باہر ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ پھر نواز شریف صاحب شہیدوں میں نام لکھوائیں گے انگلی کٹوا کر، اور وہ پھر سے اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو دوبارہ سے ووٹ کو عزت دو والا نیریٹو بلڈ کریں گے، تاکہ پنجاب کی سیاست کے اندر دوبارہ سے وہ اپنا کوئی مقام بنا سکیں۔ تو یہ اس پیرائے میں بھی ان کا لندن جانا ہو سکتا ہے۔ ویسے ہماری اطلاعات یہ تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کے لندن جانے پہ اتنی کوئی راضی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہیں، تو لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ پوسٹ جو آئینی ترمیم ہے اس کے بعد سینیریو کیا ہوگا؟ آئینی ترمیم کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی؟ یعنی آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ آپ ظاہر خود ایک ماہر قانون بیرسٹر ہیں، ہاؤ یو سی کہ کیا صورتحال بن جائے گی پاکستان میں؟ دیکھیے آئینی ترمیم اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو ہوگی، اس کو اس وقت روکنے والا ملک میں کوئی نہیں ہے۔ واحد وکلا ہیں، اگر وہ کوئی تحریک چلائیں یا وہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ صحیح معنوں میں تحریک چلائیں، کیونکہ اگر یہ ترمیم جس طرح سے ہمارے سامنے جو مسودہ آیا ہے، اگر وہ ترمیم لاگو ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر آئینی طور پر، ویسے تو اس وقت پریکٹیکلی آئی ایس آئی اور پاکستان فوج کی حکومت ہے، لیکن اس کے بعد آئینی طور پر پاکستان کے اندر آئی ایس آئی اور پاکستان فوج کی حکومت ہوگی۔ ان کو چیلنج کرنے کے لیے نہ کوئی جج ہوگا، نہ کوئی سیاستدان ہوگا، نہ ہی کوئی شہری بچے گا، کیونکہ شہری کے پاس بنیادی انسانی حقوق نہیں ہوں گے، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پاس 199 والا اختیار نہیں ہوگا، اور جج جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہر سال جو ہے وہ پارلیمان، یاد رکھیے گا پارلیمان کو اس وقت مریم کہتی تھی یہ کرنل چلاتا ہے، آج کے لوگ بھی کہتے ہیں کرنل چلاتا ہے، پہلے بھی یہ کرنل چلاتا تھا۔ تو وہ جو کوئی بھی کرنل ہوگا وہ پارلیمان کی کمیٹی کے پیچھے بیٹھا ہوگا، اور وہ ججز کی پرفارمنس ریویو ہوگی ہر سال کی کہ بھیا آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، اگلے سال آپ کو نکال دیں گے۔ سو دیر ول بی نو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ تو آپ کا ایک سمجھ لیجیے کہ پہلے سے ایک ڈس فنکشنل اکانومی، ڈس فنکشنل گورنمنٹ، اور ڈس فنکشنل گورنمنٹ جو ہے ایک باقاعدہ طور پر سرٹیفائڈ ڈس فنکشنل گورنمنٹ بن جائے گی۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔